बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक तो इमरान खान की रिहाई है। इमरान खान की रिहाई किसी वक्त भी हो सकती है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे मोजज़ात होते हैं, यहाँ पे इत्तेफाकात होते हैं। इमरान खान की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि मैं किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं आज़ादी चाहता हूँ। आज़ादी की वो बात करते हैं तो इमरान यही नज़र आता है कि इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी भी वक्त इमरान खान की रिहाई हो सकती है। आप रात को सोएंगे, सुबह आपको पता चलेगा कि इमरान खान को रिहा कर दिया गया। रात को क्या हुआ ये अल्लाह बेहतर जानता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। आज 10 जून है और आज बजट भी पेश किया गया। बजट 2 जून को पेश किया जाना था, लेकिन IMF की तरफ से कुछ बातें की गई, कोई शराइत रखी गई, उस पर फिर हुकूमत की तरफ से गौर करने के लिए कहा गया, कुछ टाइम लिया गया। तो इस बजट में क्या हो सकता है? इस बजट में हो सकता है कि तनख्वाहों में, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि कम अज़ कम इतनी तनख्वाहें तो बढ़ा दी जाएं। और हमारी हुकूमत के पास इतना बजट मौजूद है, बिल्कुल है, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों की, अपने पार्लियामेंटेरियन की, वज़रा की, स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट की और इसी तरह से दीगर की तनख्वाहों में कई गुना इजाफा किया है। गोया इनके पास पैसा मौजूद है। सरकारी मुलाजमीन के लिए दबाव होगा, गो के IMF की तरफ से इस पर इत्तेफाक नहीं किया जाएगा, लेकिन जब दबाव होगा तो फिर इनको तनख्वाहें बढ़ाना ही पड़ेंगी। तो हो सकता है 50% या इससे भी ज़्यादा तनख्वाहें इस हुकूमत की तरफ से बढ़ा दी जाएं। लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि ये जिस तरह के हुक्मरान हैं, इनको कुछ नीच कहते हैं, नीच तो होंगे, लेकिन जब दबाव आ जाए और अपने मुफाद की बात हो तो अरबों खरबों रुपए ये ऐसे ही बहा देते हैं, रोड देते हैं। तो हो सकता है कि आज के बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% या इससे इजाफा हो जाए। बहरहाल इसको आप एक खुश फहमी के तौर पर भी ले सकते हैं। तो बाकी लंदन प्लान एक हमने सुना था, इसी तरह से एक मक्का प्लान भी क्या बन रहा है। हमारे आला तरीन क़यादत, फौजी क़यादत जनाब फील्ड मार्शल साहब शहबाज शरीफ साहब, वो हज के बाद, हज के दौरान ही वहाँ पे गए थे, उम्रे के लिए गए थे। लोग हज कर रहे थे तो ये उम्रा करने ईद से पहले वहाँ पे पहुँच गए, ये पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ साथ सियासी क़यादत वहाँ पे मौजूद है और फौजी क़यादत वहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से कुछ जज साहबान भी, बल्कि चीफ जस्टिस साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। या अफरीदी, उनको ना कोई यहाँ पे पूछता था, ना किसी ने वहाँ पे पूछना है। बहरहाल आला तरीन क़यादत वहाँ पे मौजूद है। क्या कोई मक्का प्लान बन रहा है? हो सकता है कि ऐसा भी हो। चलते चलते ये बात कर लें कि एयर फ्रांस की परवाज़ें पाकिस्तान में शुरू हो गई हैं। इनकी तरफ से पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल नहीं की जा रही थी। पाकिस्तान ने इनको बताया, समझाया कि राफेल हमने गिराए, मिराज हमने गिराया, तो आपके जहाज़ों को, एयर फ्रांस को कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इसके एक अरसे के बाद इनकी तरफ से पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल की जाने लगी है। तो बाकी हम इमरान खान के हवाले से बात कर रहे थे कि इमरान खान की किसी भी वक्त रिहाई हो सकती है। इस हवाले से आपके सामने चंद मिसालें पाकिस्तान की और पाकिस्तान के बाहर की भी रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब इत्तफाकात होते हैं, बल्कि मोजज़ात होते हैं, तो फिर दुनिया दंग रह जाती है। अमीर कज़ाफ़ी, ये लीबिया से हज के लिए जाना चाहते थे, एयरपोर्ट पर गए तो इनका नाम क्योंकि अमीर के साथ कज़ाफ़ी लगा हुआ था तो इनको रोक लिया गया कि आप नहीं जा सकते। उसने बड़ा वावेला किया कि इसमें मेरा क्या कसूर है। कहा गया कि नहीं, आपका नाम क्योंकि अमीर कज़ाफ़ी है। और वहाँ पे कर्नल कज़ाफ़ी के साथ इन लोगों की तरफ से जो कुछ किया गया, कज़ाफ़ी नाम ही इनको ऐसे लगने लगा जैसे ये नाग है, जैसे ये सांप है, जैसे ये देव है, जैसे ये कोई बड़ी ही मोहलक किस्म की कोई बीमारी है। तो इनको रोक लिया गया, जहाज़ उड़ गया। तो ये बड़ा मायूस बैठा हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद पता चला कि जहाज़ में कोई फॉल्ट आ गया है, जहाज़ वापस आया। फिर इसने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं। जहाज़ एक मरतबा फिर उड़ा, चला गया, एयर में गया। तो थोड़ी देर के बाद फिर वही जहाज़ वापस आया। तो इसने फिर कोशिश की कि मुझे ले जाया जाए, लेकिन उनको नहीं बिठाया गया, अमीर कज़ाफ़ी को। और फिर ये हुआ कि जहाज़ टेक ऑफ करता है, तीसरी मरतबा फिर जहाज़ वापस आता है। तो कहा यह जाता है कि पायलट की तरफ से कहा गया कि इस बंदे को मैं साथ लेके जाऊंगा। कुछ उसकी तरफ से इंसिस्ट किया गया, इसरार किया गया, और मकामी इंतजामिया ने भी शायद कोई कोशिश की। तो इस बंदे को जहाज़ में सवार करवा दिया गया और वो बंदा गया, हज के लिए चला गया। तो बात करने वाली ये थी कि पूरी कोशिश के बावजूद भी वो बंदा, अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ, जहाज़ एक मरतबा ख़राब हुआ, दूसरी मरतबा हुआ, तीसरी मरतबा हुआ, और फिर उसको बिल आखिर हज के लिए ले जाया गया, वो हज के लिए चला गया।
اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں، بات ہم نے یہ کی تھی کہ عمران خان کی رہائی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب یہ ریٹائر ہونے والے تھے، جنرل تھے، تو ان کو 3 دن کی توسیع دی گئی، اسپیشل قانون بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو پھر آرمی چیف بنایا گیا۔ آرمی چیف کے ساتھ ساتھ اب وہ فیلڈ مارشل ہیں، پاکستان کے طاقتور ترین شخص ہیں، سارے معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں۔ جس طرح سے بھارت اور پاکستان کے مابین جھڑپ ہوئی تو ان کی وجہ سے، فوج کی وجہ سے پاکستان نے یہ جنگ جیتی اور ان کو پھر اس کے انعام کی پاداش میں فیلڈ مارشل بھی بنا دیا گیا، یہ اس حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ تو کیا فیلڈ مارشل صاحب نے کوئی اپنی پلاننگ کی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی کسی قسم کی پلاننگ ہو۔ بہرحال اوپر ایک پلاننگ ہو رہی تھی، یہ ریٹائر ہوتے ہوتے پاکستان کے آرمی چیف بنے اور پھر فیلڈ مارشل بھی بن گئے۔ اسی طرح سے جنرل ضیاء الحق تاحیات وہ اقتدار میں رہنا چاہتے تھے اور تاحیات ہی رہے، وہ مزید بھی کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر ان کی شہادت ہو گئی، ان کو اس دنیا سے جانا پڑا۔ پیپلز پارٹی کو وہ اقتدار کے نزدیک بھی نہیں پھڑکنے دے رہے تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی ہی اقتدار میں آئی، بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنائی گئی۔ تو کیا ایوب خان اقتدار چھوڑنا چاہتے تھے؟ وہ بھی پاکستان کے بڑے طاقتور جنرل تھے، اور پھر جنرل یحییٰ خان، اور اس کے بعد پھر مشرف کو آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے طاقتور تھے، لیکن وہ چلے گئے۔ چلے جانا ان کی اپنی پلاننگ نہیں تھی، ان کی اپنی پلاننگ تو کنٹینیو کرنا تھا، لیکن اوپر کوئی اور پلاننگ ہوئی ہوتی ہے۔ تو بات ہم نے کی کہ جنرل آصف منیر صاحب بڑی پاور میں ہیں، بڑی طاقت میں ہیں، اور جنرل آصف منیر صاحب جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی کوئی پرانی چپکلش ہے۔ ایسے معاملات دور ہوتے ہوئے، ایسی چپکلشیں ختم ہوتے ہوئے صرف 1 منٹ نہیں بلکہ 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ جیسا جنرل باجوہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے سائیڈ بدل لی، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے لیے بھی کسی وقت کوئی سائیڈ بدلی جائے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان دھرنا دے کے بیٹھے تھے 2014 میں، اور پھر APS ہو گیا۔ عمران خان کو ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی کہے کہ دھرنا چھوڑ دو، لیکن انہوں نے خود ہی صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے دھرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور اب بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ڈاکٹر عمر کی بات رکھتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے میں ڈاکٹر عمر کا واقعہ رکھتا ہوں۔ اس سے بھی یہی ظاہر کرنا ہے، یہی ثابت کرنا ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان سوچتا رہ جاتا ہے، اور یہ اتفاقات نہیں بلکہ معجزات ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عمر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے یہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ کچھ عرصہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا، 95 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہڈیوں کے سعودی عرب ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہترین ڈاکٹر میں سے ایک تھے۔ تو ایک کانفرنس ہو رہی تھی ریاض میں، وہاں پہ انہوں نے جانا تھا، یہ شہر سے جانا تھا۔ وہاں کے ایئرپورٹ پر پہنچے تو پتہ چلا کہ طوفان آیا ہوا ہے، پرواز لیٹ ہے، اور انہوں نے اس کانفرنس میں جو عالمی کانفرنس تھی، انہوں نے اپنا مقالہ پیش کرنا تھا، اور پہلے یہی منتخب کیے گئے تھے۔ ان کا سب سے پہلے مقالہ تھا، اس کے بعد اس اجلاس کا اوپننگ ہونی تھی۔ تو یہ ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جہاز نہیں جا سکتا کیونکہ موسم بہت زیادہ خراب ہے، پرواز اڑ ہی نہیں سکتی۔ ان کی طرف سے بار بار انسسٹ کیا گیا، اصرار کیا گیا کہ جہاز کو کسی بھی صورت سے اڑایا جائے، کیونکہ وہاں پہ ولی عہد بھی ہوں گے۔ تو میں اگر نہ گیا تو یہ میری بھی سکی ہے، میرے ملک کی بھی سکی ہے، اور کانفرنس میں کیا کیا باتیں ہوں گی۔ کہ ان کا سب سے بڑا ڈاکٹر وہ کانفرنس میں اوپننگ کے لیے اس نے آنا تھا، وہ نہیں آئے، لیکن ایئرپورٹ انتظامیہ کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جہاز اڑ سکے، جہاز نہیں اڑایا گیا، تو یہ بڑے غصے میں آئے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی فیسیں بھی بہت زیادہ تھی، عام آدمی ان کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سارا کچھ کیسے پتہ چلا؟ ان کی وفات کے بعد ان کی ڈائریاں دیکھی گئی، ان کے کاغذات دیکھے گئے، تو ان میں جو واقعات تھے ان میں یہ واقعہ بھی ایک درج تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بہت بڑی بڑی فیسیں تھی، اس لیے وہی لوگ میرے پاس آتے تھے جو بیمار ہوتے اور امیر کبیر ہوا کرتے تھے۔ اب وہ بندہ ایئرپورٹ پر کھڑا ہے، جہاز کا انتظار کر رہا ہے، لیکن جہاز چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، موسم خراب ہے۔ تو یہ شدید غصے میں آ گیا، وہیں سے اپنی کار نکالی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پھر سفر کر لیتا ہوں، بائی روڈ چلا جاتا ہوں۔
ہوں اور یہ سفر تھا 6 گھنٹے کا۔ اس نے اپنی گاڑی چلانا شروع کی، کسی کو ساتھ لے کے نہیں آیا تھا۔ تو راستے میں کیا ہوتا ہے کہ راستے میں پھر بارش شروع ہو جاتی ہے، طوفان پھر آنے لگتا ہے۔ تو ایک جگہ پر جا کر ایک بستی سے گزر رہے تھے تو ان کی گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو پریشانی کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں یہ پریشان ہے کہ اب میں کیا کروں۔ تو ان کے ذہن میں یہ ایک سوچ آتی ہے کہ سامنے والے گھر میں جاتا ہوں، وہاں سے میں فون کر کے گاڑی منگوا لیتا ہوں، ڈرائیور بھی آ جائے گا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے نوک کیا، سامنے والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خاتون، بوڑھی خاتون وہاں سے نمودار ہوئی۔ اس نے کہا کہ پہلے اندر آ جائیے۔ تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اندر آ جائیے، بات کیجیے، کیونکہ بارش میں آپ کھڑے بھیگ رہے ہیں، طوفان کا آپ کو سامنا ہے۔ تو ڈاکٹر عمر صاحب ان کے گھر کے اندر چلے گئے تو ان کی طرف سے خاتون سے کہا گیا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو مجھے فون کرنا ہے، مجھے ٹیلی فون ذرا دیجیے، میں اپنے شہر میں فون کر کے نئی گاڑی منگوا لوں۔ تو خاتون کی طرف سے کہا گیا کہ جس بستی سے آپ گزر رہے تھے، جس بستی میں آپ رک گئے ہیں اور میرے گھر میں آ گئے ہیں، تو پوری بستی میں نہ تو بجلی ہے اور نہ ہی فون ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی پریشانی میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا۔ تو وہ وہاں پہ پھر ڈھیری ڈھا کے بیٹھ گئے، نا امید ہو گئے کہ اب کانفرنس میں پہنچنا ناممکن ہے۔ تو وہ خاتون سے باتیں کرنے لگے۔ خاتون کی طرف سے کہا گیا کہ ریسٹ کیجئے، میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ انہوں نے کھانا بنایا، کوئی آدھے پونے گھنٹے میں کھانا تیار ہوا تو انہوں نے کھانا کھایا، کیونکہ یہ مایوس ہو چکے تھے کہ کانفرنس میں نہیں پہنچ سکتا، اس لیے انہوں نے خیال ہی چھوڑ دیا۔ تو کھانا کوئی بہتر تھا، اچھا تھا، مزیدار کھانا تھا، انہوں نے کھانا کھایا۔ تو ساتھ کے بیڈ پر ایک بچہ لیٹا ہوا تھا۔ تو اس خاتون سے انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس نے بتایا کہ نہیں، یہ میرا پوتا ہے، میرا بیٹا اور میری بہو ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے، تو یہ بیٹا اب میری ذمہ داری ہے۔ تو ساتھ اس نے کہا کہ اس بیٹے کو ہڈیوں کا عارضہ ہے، ہڈیوں کی بیماری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا حیران بھی ہو، انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے علاج نہیں کروایا؟ تو خاتون کی طرف سے کہا گیا کہ علاج بہت مہنگا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اگر پیسے ہوں بھی تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ صرف سعودی عرب میں ایک ہی بندہ اس کا علاج کر سکتا ہے، اور اس ڈاکٹر کا مجھے نام بتایا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر عمر ہے، لیکن اس کی فیسیں بہت زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر عمر نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا، اپنے اندر دل کے اندر انہوں نے کیا کوئی سوچا ہوگا، وہ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ قدرت چاہے تو پھر کس طرح سے ڈاکٹر عمر جیسے ڈاکٹر کو بھی، بڑے آدمی کو بھی گریبان سے پکڑ کر خاتون کے گھر لے جاتی ہے۔ آگے تھوڑا سا زیب داستان کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے کا علاج ہوگا، میں ہی ڈاکٹر عمر ہوں، اور خاتون کی طرف سے اللہ کا جس طرح سے شکر ادا کیا گیا وہ آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے باہر جھانکا تو بارش ختم ہو چکی تھی، طوفان تھم چکا تھا۔ انہوں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ کانفرنس ابھی شروع نہیں ہوئی، کیونکہ باقی بھی کئی پروازیں لیٹ تھیں۔ تو اس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اپنا مقالہ بھی سب سے پہلے وہاں پہ پیش کیا۔ اس ویلا کے شروع میں ہم نے بات کی تھی عمران خان کی رہائی کی، تو وہ اللہ قدرت کاملہ جب چاہے عمران خان کو جیل سے باہر لا کے بٹھا دے تو اس کے سامنے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو عمران خان کی رہائی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، کوئی بندہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کب رہا ہوں گے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، فلاں کی موت کب آئے گی؟ کوئی بھی حتمی طور پر اس حوالے سے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہی عمران خان کے حوالے سے بھی ہے، عمران خان کی رہائی کیسے ہو جائے گی، ہم لوگ سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔